शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल अहज़ाब पारा नंबर 22 आयत नंबर 31। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़नुत, और जो फर्माबरदारी करेगी, मिन कुन्ना, तुम में से, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व तअमल सालिहा, और अमल करेगी अच्छा, नुअतिहा, हम देंगे उसको, अजरहा, उसका अजर, मर्रतैनी, डबल, दोहरा, व आतदना लहा, और हमने तैयार किया है उसके लिए, रिज़्क़न करीमा, रिज़्क़ उम्दा। अब इसके बरक्स फरमाते हैं कि जो फर्माबरदारी करेगी तुम में से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अमल करेगी अच्छा है। माँ कबर से रबत लाएंगी तब समझ आएगी आयत से, जो आपको कल पढ़ाया था। इससे पहले आयात की शान नज़ूल के मतलब मैंने बताया था ना कि खैबर के फ़तह होने के बाद अज़वाज मुतहरात ने दूसरी औरतों की तरफ देखते हुए, यानी कि बोदोबाश के मतलब सहूलतों का मुतालबा किया, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़ होकर 1 महीने का बायकाट किया, और ये आयात नाज़िल हुई कि जिनमें अख्तियार दिया गया ना कि अगर तुम दुनिया और उसकी ज़ीनत चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक देकर फ़ारिग कर देता हूँ, और तुम्हारा जहाँ जी चाहे वहाँ चली जाओ, और अगर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहती हो तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। तो अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना ने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत को अख्तियार किया। तो अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि ऐ पैगम्बर की बीवियों, अगर तुम में से कोई गुनाह करेगी और उसको डबल सज़ा होगी, इसलिए कि तुम नबी की बीवी हो, जितना बड़ा ओहदा होता है सज़ा भी वैसी होती है। तो आप इसके बरक्स फरमाते हैं कि जो फर्माबरदारी करेगी तुम में से अल्लाह ताला और उसके रसूल की, और अमल करेगी अच्छा, हम उसको देंगे उसका डबल दोहरा हिस्सा। यानी कि मसलन अगर आम औरत कहे ना सुबहान अल्लाह, तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी। अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना में से कोई कहे सुबहान अल्लाह तो उसको 20 नेकियां मिलेंगी। और आम औरत कुरान करीम का 1 हरफ पढ़ेगी तो कायदे के मुताबिक उसको 10 नेकियां मिलेंगी। और अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना में से कोई 1 हरफ पढ़े तो उसको 20 नेकियां मिलेंगी। और एक इसलिए कि मोमिन है, और दूसरा इसलिए कि पैगंबर की बीवियां हैं। वआतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने उनके लिए तैयार किया है उम्दा रिज़्क़, और वो जन्नत का रिज़्क़ है जिसका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मरने के बाद खुशियाँ भी शुरू हो जाती हैं और गमियाँ भी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मसला ना कि बग़ैर किसी अशद मजबूरी के दफन में ताख़ीर न करो। हदीस पाक में आता है कि मरने वाला अगर नेक आदमी है तो उसे जल्दी जल्दी खुशियों में पहुंचाओ, और अगर दूसरी मत का है तो बला से, यानी कि उसको उतारो, यानी वो बला है किस्म की ना, उसे जल्दी जान छोड़ा दो। तो आगे अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना को ख़िताब करके उम्मत की औरतों को मसला समझाया गया। फरमाया, या निसा अन नबीशी, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, लस्तुन्न काहदिम मिनन निसाई, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, लेकिन शर्त यह है इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम डरती रहो अल्लाह ताला से, आम औरतों वाला कानून तुम पर लागू नहीं होगा, और यानी कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का कानून अलग है, सज़ा भी है और अजर भी डबल है। तो फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौली, बस तुम यानी कि दब के बात भी ना करो, नरमी से बात ना करो। फ़यतमअल्लज़ी, पस तमा करेगा वो शख्स, फ़ी क़ल्बी मरज़ुन, जिसके दिल में बीमारी है। अल्लाह ताला ने औरतों को ये सबक दिया ना कि अगर गैर महरम कोई बात करे तो उसके साथ नरमी के साथ बात ना करो। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, और बात कहो तुम अच्छी, यानी कि लहजा रूखा फीका हो कि उसको दोबारा बात करने की ज़रूरत ना हो। अगर नरमी और प्यार के अंदाज में बात होगी तो वो बात को लंबा करेगा। अल्लाह ताला हकीम है, उसने समझा दिया कि बात रूखी हो, बुरी ना हो, गाली गलोच ना हो, माकूल बात हो। अल्लाह ताला ने ये अज़वाज मुतहरात को ख़िताब करके हमारी माओ बहनों को समझाया कि बाज़ दफ़ा आदमी घर नहीं होता, अगर गैर महरम से बात करनी पड़े तो इस अंदाज में करनी है कि बात माकूल हो, लहजा नरम ना हो। इससे यानी कि वसवास पैदा होते हैं, ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं। और सबक फरमाया कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना, और ज़ीनत का इज़हार न करो, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जैसे कि जहालत ऊला में इजहार ज़ीनत था,
جیسے آج کل عورتیں کرتی ہیں، ہار سنگار کر کے بے پردہ بازاروں میں جاتی ہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں ضرورت کے مطابق عورتوں کو کسی جگہ آنے جانے سے نہیں روکنا چاہیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں، کوئی عزیز بیمار ہو گیا ہے تو اس کی خبر لینے کے لیے جائیں، لیکن شرعی حدود میں رہ کے۔ اب اس صورت میں آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، یعنی کہ تاکہ ان کے جسم کی نشیب و فراز نظر نہ آئے اور نہ ان کی زیب و زینت کسی کو فتنے میں ڈالے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت گھر میں رہ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیکی کے کام سر انجام دے گی، برائی سے بچے گی، اللہ تعالیٰ اس کو مجاہدین جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی عورت کا بغیر اجازت باہر جانا مکروہ تحریمی ہے۔ عورتوں کی اصل غذا گھر میں قرار پکڑنا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کا گھر کی کوٹھی میں نماز پڑھنا، یعنی کہ بڑے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور صحن کی نسبت بڑے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور جاہلیت اولیٰ کے طور پر اطوار اختیار بھی نہ کریں، ان کے طریقے بھی اختیار نہ کریں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اہل بیت کا مصداق جو ہے نا، پھر ان کاموں کی حکمت بیان فرمائی۔ انما یرید اللہ، بے شک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کس بات کا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ دور کرے تم سے گندگی اے اہل بیت، اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک کر دے تم کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو بیان کیے ہیں تمہارے لیے اے پیغمبر کی بیویوں، اس سے غرض تمہیں ہر قسم کی، یعنی کہ ہر قسم سے پاک کر دے، ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا ہے۔ اہل بیت کے اول مصداق ازواج مطہرات ہیں، پھر اولاد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 121 میں ہے نا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ نکلے صبح کے وقت اپنے گھر سے، یہ واقعہ احد کا ذکر ہے۔ اب اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور وہاں سے احد کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور سورہ ہود آیت نمبر 73 میں ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے کہنے لگے کہ کیا تو تعجب کرتی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر اہل بیت۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت کا اولین مصداق جو ہے بیوی ہے، اور کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کی بیوی حضرت سارہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور فرشتوں نے ان کو اہل بیت کہا۔ اور ہماری زبان میں بھی اہل بیوی کو کہتے ہیں، مثلا دو دوست ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا اہل و عیال کا کیا حال ہے، تو اہل سے بیوی اور عیال سے بچے ہیں۔ اور اگر کسی نے نئی شادی کی ہو تو دوست اس سے پوچھتے ہیں نا گھر والوں کا کیا حال ہے۔ اب دیکھیے اس طرح کہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، یعنی کل تو شادی ہوئی تھی، اب راتوں رات بچہ بھی نہیں ہوا، تب بھی کہتے ہیں گھر والوں سے مراد بیوی ہوتی ہے نا، اور اہل کا اصل مصداق بیوی ہے، پھر اس کے تحت اولاد بھی آتی ہے۔ رہی وہ حدیث کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو ایک چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے مولا کریم یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری ازواج تو نص قرآنی کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں، اور میری یہ اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے، یعنی ان سے بھی گندگی کو دور کر کے انہیں پاک و صاف کر دے۔ فرمایا اے ازواج مطہرات، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو اس چیز کو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، والحکمت، اور سنت، ان کو خود سیکھو اور اوروں کو بھی سکھاؤ تاکہ یہ چیزیں ان کے لیے بھی نمونہ بن جائیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک ہے اللہ تعالیٰ باریک بین خبر رکھنے والا۔ جی پہلے خاص خطاب تھا ازواج مطہرات کو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو عمومی خطاب فرمایا ہے، اور مؤمن مردوں اور عورتوں کو اکٹھا ذکر کر کے ان کے بعد صفات بیان فرمائی ہیں۔
احادیث میں آتا نا ایک موقع پہ ازواج مطہرات اور بعض دوسری مومن عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کا ذکر تو کثرت کے ساتھ کیا مگر عورتوں کا بہت کم۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا اور انہیں اچھے انجام کی یعنی خوشخبری بھی سنائی۔ مومنات کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے جو نظر آتے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان اور اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے متعلق فرمایا نا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا۔ اسلامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اگر توفیق ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتا۔ اب اسی حدیث جبرائیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ فرمائی کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور خیر اور شر کی تقدیر کو حق جانے، تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا والقانتین والقانتات، اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں۔ قنوت کا معنی ہے بخوشی و رضا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیر بخوشی و رضا کرنے والے ہیں، کسی حلیے بہانے سے اس کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتے۔ پھر فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں وہ زندگی کے کسی موڑ پر سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، دین اور دنیا کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں ان پہ صبر کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہی ٹالنے والا ہے۔ جزا فضا کر کے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرتے ہیں، نافرمانی سے ڈرتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حشر کی گرمی پیاس سے ڈرتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ہے عاجزی کا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ضرورت مندوں کی مالی اعانت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع مہتۃ السوء، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، فرض روزے بھی رکھتے ہیں اور نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرا بندہ خالص میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں اپنی مرضی کے مطابق دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان ہے، اب جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاک باز مردوں عورتوں کا ذکر فرمایا، وہ اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی حاصل کرنے والے مؤمنوں کی بعض صفات کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، زنا لواطت سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جنسی خواہشات رکھی ہیں، نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اس کو اپنے محل میں رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے میں صدقے کا ثواب ہے۔ آدمی جتنا صدقہ کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، نہ حق کرے گا تو سزا پائے گا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یاد کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کو کثرت سے، اور ذکر کرنے والی عورتیں
آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ یذکر فی کل احیانہ، تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ذکر اللہ کی برکت سے آدمی بہت سی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ ان اوصاف والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرہ، تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔